उलमा से पढ़ी हैं, वो के मदरसे में दाखिल होकर पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब उसकी लंबी तफसील है। बचपन में मुझे भाई ने मदरसे में हिफ्ज़ के लिए दाखिल करवाया, तो मैंने पहले 6 पारे मदरसे में 2 महीने के अंदर हिफ्ज़ कर लिए। ज़हीन था, शौक भी था। कारी साहब मेरे ऊपर बड़े मेहरबान थे, तो गर्मी की 2 महीने की छुट्टियों में मैंने 6 पारे याद कर लिए। जब छुट्टियां खत्म हुई तो भाई ने कहा कि स्कूल चलो। मैंने जिद की कि नहीं, मैं तो मदरसे में पढ़ूंगा। उसने कहा नहीं, स्कूल पढ़ना छोड़ना नहीं है। वो स्कूल में टीचर थे, मुझे जबरदस्ती स्कूल ले गए। वापस आया तो मैं अम्मी के सामने खूब रोया और मैंने कहा अम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने तो मदरसे में पढ़ना है। अम्मी ने भाई से बात की, भाई ने कहा कि नहीं नहीं, स्कूल इसको पढ़ाना है, अगर ये मदरसे की पढ़ाई करना चाहता है तो शाम को पढ़ लिया करे। मैंने पूछा कि शाम को कैसे पढ़ सकता हूँ? उनका कि उस्ताद का बंदोबस्त मैं कर दूंगा और तुम शाम को पढ़ लिया करना। तो हमारे शहर में एक मुफ्ती थे, मुफ्ती वलीउल्लाह साहब, शहर के मुफ्ती आजम भी थे, बड़े आलिम थे। उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको कहा कि मेरे भाई ने किताबें पढ़नी है, आप शाम को पढ़ा दिया करें। तो मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है, मेरे पास आ जाया करे, मैं 2-3 घंटे दे के पढ़ा दिया करूंगा। तो उन्होंने मुझे फारसी पंदनामा से किताबें पढ़ानी शुरू कर दी। फिर माला बुद्धा मैंने उन्होंने किताब पढ़ाई, फिर गुलिस्तान बोस्तां पढ़ाई, फिर उन्होंने सर्फ और नहव की किताबें पढ़ानी शुरू की। शरह में आता आमिल तक मैंने सारी किताबें उन मुफ्ती साहब से पढ़ी। इतने में मेरा दाखिला आगे हो गया। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा, यूनिवर्सिटी लाहौर में, तो दिल बड़ा परेशान था कि मेरी किताबों का सिलसिला क्या बनेगा। तो दाखिला मिलने के बाद हमने यूनिवर्सिटी के गिर्द थोड़ा राउंड लगाया कि करीब में कोई मदरसा है। तो एक मदरसा ज़ियाउल उलूम के नाम से बेगमपुरा मोहल्ले में था। ये बेगमपुरा मोहल्ला बिल्कुल यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ है। उसके जो मोहतरम थे वो चित्राल के आलिम थे। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें कहा जी कि मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूं, लेकिन मेरे दिल में इल्म हासिल करने का शौक भी है। आप अपने असातिज़ा से बता दें कि मैं शाम को आ जाया करूंगा और ये हजरात मुझे किताबें पढ़ा दिया करें। वो बड़े खुश हो गए कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बनने वाला तालिब इल्म पढ़ने के लिए मदरसे में आएगा। उन्होंने बड़ी शफकत की। चुनाचे उनके मुफ्ती हजरात और दूसरे उस्ताद हजरात ने मुझे किताबें सबकन पढ़ानी शुरू कर दी। ये किताबें मैंने उनसे पढ़ी और पढ़ता रहा। इसी दौरान मेरे शेख थे सैयद जवार हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, कराची में थे। उनसे मैंने पूछा कि अगर मुझे कोई मसला पूछना हो तो किन से पूछना पड़ेगा। उन्होंने मुझे फरमाया कि जामिया अशरफिया में एक मुफ्ती साहब हैं, उनका नाम है मुफ्ती जमील अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके पास चले जाया करें। मैं एक दिन साइकिल चला के यूनिवर्सिटी से जामिया अशरफिया आया। उस वक्त बिल्कुल पतला दुबला लड़का सा लगता था। तो मैं मुफ्ती साहब के पास गया। मुफ्ती साहब जरा मसरूफ थे, मुझे देख के कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा जी मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है, तो मैं अपने मसाइल पूछने के लिए आपसे आया हूं। जो पूछने है काम की बात पूछो, मेरे वक्त ज़ाया मत करो। तो मैं थोड़ा हैरान तो हुआ कि इसका मतलब है मुफ्ती साहब बहुत सख्त आदमी है, तबीयत के आदमी है, बड़ा नज़्म ज़ब्त है, तो यहाँ पर टाइम ज्यादा नहीं मिलना। फिर मैंने उनसे बैठ के बात की। मैंने कहा मुफ्ती साहब मैं सुन्नत का शहदाई हूँ, ये अल्फाज थे, मैं सुन्नत का शहदाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हर काम सुन्नत के मुताबिक करूँ, मगर मुझे पता नहीं है कि कैसे करना है। मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे बताते जाएं, मैं ऐसे अमल करता जाऊंगा। इस बात को सुन के मुफ्ती साहब बहुत खुश हो गए। चुनाचे मैंने उनसे खाने की सुन्नतें पूछी, पीने की सुन्नतें पूछी, लिबास की सुन्नतें पूछी, सोने जागने की सुन्नतें पूछी।
حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات چیت کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ 2.5 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے ٹائم دیکھا اور فرمانے لگے بھئی بہت زیادہ وقت ہو گیا، مگر آپ نے بات ہی ایسی چھیڑی کہ میں بات کرتا رہا۔ اچھا، آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے، جس وقت آپ چاہیں آپ آ جایا کریں اور دارالافتاء میں بیٹھ جایا کریں، میں آپ کو دیکھ لیا کروں گا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کو بلا لیا کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا اور نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے میرے اندر علماء دیوبند کی محبت بھری اور مجھے دیوبند علماء کا شیدا بنا دیا۔ ان کی اتباع سنت، ان کے تقوی کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں اور ان سے دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا جب ٹائم آیا تو ایک تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے۔ ان سے میں نے بخاری شریف کو پڑھا۔ درمیان میں 1-2 مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ وفاق المدارس کا امتحان مجھے دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، استاد جی کیا میں امتحان نہ دے دوں؟ تو اس زمانے میں وفاق کا ادارہ نیا نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ وہ جو استاد تھے انہوں نے خود بھی وفاق سے امتحان پاس نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، علم پڑھ رہے ہو تو ہم نے کون سا اپنے استادوں سے ڈگریاں لی ہیں، ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنی ہیں، تم بھی پڑھ جاؤ۔ تو اس طرح میں امتحان نہ دے سکا، ورنہ مجھے اتنا یقین تھا کہ میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا طالب علم تھا، اگر میں امتحان دیتا تو پاس ضرور ہو جاتا اور وفاق کا مستند عالم بھی کہلاتا، مگر اللہ کو جو منظور وہی ہو کے رہتے ہیں۔ تاہم 2 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے عالم کی اعزازی ڈگری بھی جاری کی ہے، اس کو میں اپنے لیے سند سمجھتا ہوں اور اللہ کا احسان مانتا ہوں۔ ایک جہانیہ منڈی میں دارالعلوم ہے، جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے، وہاں کے محتمم ہر سال مجھے بخاری شریف کے افتتاح کے لیے یا اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے جلدی نہیں جانا بلکہ رکنا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے طلباء کی دستار بندی کروانی ہے اور آپ کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ میں نے محتمم صاحب سے پوچھا حضرت میری دستار بندی کس خوشی میں ہونی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے نا، اور آپ کے رشیا کے سفر کے حالات ہم نے سنے ہیں، تو ہمارے شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری جاری کریں۔ میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ مجھے اعزازی ڈگری؟ انہوں نے ایک رجسٹر اٹھایا، کہنے لگے دیکھو یہ حاضر رجسٹر ہے، میں نے سال کے شروع میں آپ کا نام طلباء کی فہرست میں لکھ دیا تھا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضری لگاتا رہا اور آپ باقاعدہ اس سال کے طلباء کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے، اب ہم آپ کو ڈگری دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھرے مجمع میں امامہ پوشی بھی کروائی اور مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی جاری کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسری ڈگری قاسم العلوم ملتان کے جو محتمم تھے انہوں نے عطا کی۔ انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ کی دینی خدمات کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دیں۔ حدیث مبارکہ میں چند واسطے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس عاجز کو اللہ نے عالی سند عطا فرمائی۔ اب بات چلی پڑی ہے تو میں ذرا تفصیل بھی بتا دوں۔ مجھے دیوبند جانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم تھے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی۔ ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا
تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں. تو میں ان کے ساتھ اٹھ کے گیا. وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا, حضرت اس کے اوپر بیٹھ جائے. میں بیٹھ گیا. پھر پوچھنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے اس چارپائی پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے گھوڑے اور بلیاں بھی علم غیب جانتے ہیں. تو ہنس پڑے. کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارپائی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے, اور میرا یہ دل چاہتا تھا اس کمرے میں اس چارپائی پر آپ کو بٹھا کر اجازت حدیث دوں. اب میری طرف سے آپ کو حدیث کی اجازت ہے. انہوں نے لکھی ہوئی سند بھی دے دی اور ان کی سند بھی کافی عالی تھی. اللہ نے مجھے یہ نعمت وہاں پر عطا فرما دی. دوسری حدیث کی عالی سند, اس کا بھی عجیب قصہ. حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے تھے. تو ایک دن عصر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے ہیں بڑے میاں, وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا. طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے, عربی طلباء جو ہوتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں. اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں. سکولوں کالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی, تو میں ذرا آگے ہوا. اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی. مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی عالی سند والے عالم ہوں گے. تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی, یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں, اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں. میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگا مثلاً حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ. جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم جیسے بڑے حضرات جو جبال العلم میں سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت لی تو ان کی عالی سند ہوگی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اب یہ نام سن کے نا وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچا اونچا کہنے لگا. حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا, میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے. وہ صاحب یہ آئے بیٹھ کے. اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. حضرت سے دوبارہ معانقہ کیا, ملاقات کی. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں. وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا, کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی. آپ نے تو آج کی ہے حدیث کی اجازت کی, پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں. اللہ کی شان دیکھیے جی, ان کے حکم پر میں نے حرم میں بیٹھ کے وہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی. اور ان کی حدیث کی اجازت جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے واقعی باقی سب سے عالی بن جاتی ہے. ایک تیسری سند جو حدیث کی مجھے ملی وہ بھی عجیب. ہم لوگ ترکی گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ, جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دفاع کرنے کا اعزاز حاصل ہے. انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی, عربوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی. تو ان کے ایک آخری شاگرد, ان کا نام ہے شیخ امین سراج رحمۃ اللہ علیہ, وہ ابھی زندہ ہیں اور ان کو حکومت نے
نادر ہستیوں میں شامل کر کے ان کے لیے خود ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ تاریخی ہستی بیمار نہ ہو جائے۔ وہ ابھی زندہ ہے، مگر وہ 5 نمازیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا گیا ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ ان سے نہیں مل سکتے، وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ملنے سے وائرس پھیلتا ہے، بیکٹیریا پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ شخصیت چونکہ قومی شخصیت ہے، اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم نے اللہ سے بڑی دعا مانگی، 2 دن نفل پڑھتے رہے صلاۃ الحاجت کے، کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے اجازت حدیث بھی لے لیں۔ مجھے ایک عالم نے بتایا وہ جلدی حدیث کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دن میرے ساتھ رہو اور درس میں بیٹھو، پھر حدیث کی اجازت دوں گا۔ اب ہم پریشان کہ ہمارا تو سفر تھا 1-2 دن کے بعد، تو ہم 10-15 دن تو نہیں رہ سکتے، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دعائیں مانگتے رہے اللہ کی شان کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان کا ایک خادم تھا، وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں اور یہ میرا نام ہے، اور آپ حضرت کو میرے سلام بھی دیں اور عرض کریں کہ اگر حدیث کی اجازت دے دیں تو ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ خادم نے جا کر ان کو نام بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے شیخ آئے ہیں تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کو اندر لے آؤ۔ لو جی ہمیں کمرے کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ جب کمرے کے دروازے پر میں پہنچا نا تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا، یہ آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں تو ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا بھائی میری بھی چاہت تھی اور شیخ نے بھی یاد کیا تھا اس لیے میں آیا ہوں۔ ان کا نہیں، آپ کو ہم اس کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ پھر اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو کہا جی یہ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے، تو اور ڈاکٹر بھی آگے قریب آ گئے۔ اب جانا مشکل اندر، تو شیخ امین سراج نے دیکھا تو انہوں نے عربی زبان میں ان سے بات کی کہ تم اس بندے کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ ان کا جی آپ قومی ورثہ ہیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ پاکستان پسماندہ ملک سے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو شیخ نے انہیں فرمایا بھئی اگر ان کے ذریعے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے نا تو میں کل کی بجائے آج مرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ الحمدللہ کہ پھر شیخ سراج آگے تشریف لائے دروازے پر، وہیں پر انہوں نے معانقہ فرمایا اور حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت کی سند بھی بہت عالی ہے۔ یہ 3 سندیں تھیں جو الحمدللہ بہت عالی تھیں اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ ایک اور سند جو ہمیں اس دفعہ ملی تھی، چند دن پہلے ہمیں سمرقند بخارا جانے کا موقع ملا، پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے مشائخ آئے ہوئے تھے، تو مجھے ایک کمرے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہیں، سید ہیں، اور ان کی حدیث کی نسبت بڑی عالی ہے، اور بخارا کے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں ان سے حدیث کی نسبت لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اگر بخارا کے علماء حدیث کی نسبت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں۔ جب میں نے کہا نا کہ ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں، تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ نہ جائیں یہیں بیٹھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد وہ شیخ مجھے ملے تھے اور انہیں مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ ہیں، اگر مجھے ان کے پاس آنے کا کوئی وقت مل سکتا ہے تو آپ مجھے فون کر دینا، میں ان سے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ تو انہوں نے تو پہلے سے مجھے کہا ہوا ہے،
تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں، وہ خود تشریف لے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو عالم تھے وہ اسی وقت اپنے ایک اور شیخ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ وہاں پر انہوں نے آ کر توبہ کے کلمات پڑھے اور اس ساجد نے ان سے حدیث کی اجازت کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی اجازت عالی کیسے بنتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ پورے پاکستان میں حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں قریباً 20 کے قریب واسطے بنتے ہیں نبی علیہ السلام تک، اور جو میری سند ہے اس میں 15 واسطے بنتے ہیں۔ اتنے کم واسطوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی سند کیسے ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ میری سند جو تھی وہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں حدیث کی اجازت کی یہ سب سے چھوٹی سند ہے، اس کے سوا اور کوئی سند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چھپی کتاب بھی ہمیں دکھائی۔ انہوں نے حدیث کی سند حاصل کی تھی علامہ عبداللطیف فرفور سے۔ یہ فرفور وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔ عجیب انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ کو کسی ملک میں وفات ہوئی تو سرد خانے کے اندر رکھ دیا گیا، پھر 1 ہفتے کے بعد ان کی لاش شام میں لائی گئی، ہم نے ان کو غسل دیا، اور جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا تو وفات کے 1 ہفتے کے بعد بھی ان کی گردن کی رگ ہمیں پھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے بزرگ تھے۔ تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ سند تھی یہ واقعی ایک عالی سند، ہم نے بعد میں پھر اس کی تحقیق بھی کی اور باقی سندوں کے ساتھ اس کو ملایا بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ یہ ایک بہت عالی سند علامہ شامی رحمۃ اللہ کے واسطے سے اس ساجد کو حاصل ہوئی۔ اب ان تمام اساتذہ سے اس ساجد نے حدیث کی اجازت لی، آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جتنے علماء ہیں، طلباء ہیں، عالمات ہیں، یہ طالبات ہیں، ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی شیخ ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ 6 پارے تو مدرسے میں کیے تھے، تو حفظ کے باقی پارے رہتے تھے۔ وہ پھر یونیورسٹی کے دوران میں نے الحمدللہ حفظ کے کام کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے اور علم کے کام کو یوں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حافظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں گے تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تو نیت کر لیجئے ہم پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب آ چکے ہیں،
چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل صبح شام 10-15 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ کی طرف لو لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جایا کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اللہ اللہ اللہ